अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलील कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें और अल्लाह पाक की रहमत का साया हमेशा हम सब पे बना रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नात के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। तो लिसनर्स, आज की पहली कहानी मेरे साथ शेयर की है कराची से। कराची ठट्ठा से मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की गई है उमर हयात ने। उमर हयात कहते हैं आज मैं आपके साथ कराची ठट्ठा का जो कब्रिस्तान है, मकली कब्रिस्तान, उससे रिलेटेड एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के साथ उधर बहुत से वाक़यात पेश आ चुके हैं और बिल्कुल हकीकत पे मबनी वो वाक़यात हैं, क्योंकि जो वहाँ का वो इतना वसी कब्रिस्तान है, इतना वसी कब्रिस्तान है कि वहाँ पे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 4 पोर्शंस में वो कब्रिस्तान है। एक वो है जो कि दिखाया जाता है, यूट्यूब पे भी अक्सर लोगों ने देखा है, जिसके ऊपर कब्रों के ऊपर काफ़ी उन्होंने सजावट और मीनाकारी का काम हुआ है। वो कब्रें 500 साल पुरानी हैं। तो कुछ जो कब्रें हैं वो बहुत ज़्यादा कदीम होने की वजह से जैसे गिर जाती हैं, तो उधर नई कब्रें बना दी गई हैं। उन 5 हिस्सों के कब्रिस्तान में इससे भी ज़्यादा आप कर लें, उन्होंने कहा है कितने एकड़ कितने रकबे पे वो कब्रिस्तान मुश्तमिल है। तो उसका जो कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ गार्ड वहाँ पे जॉब करते हैं, दिन को भी रात को भी। ये नहीं है कि वो एक ही गार्ड है तो वो सारा देखता है, नहीं, ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आप अंदर जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कब्रिस्तान किस कदर बड़ा है। वो कहते हैं कि एक हिस्सा है जहाँ पे जो कि काफ़ी वो कहते हैं आबाद है, वहाँ पे सारी नई कब्रें बनी हुई हैं, जिस तरह बाकी शहरों में कब्रें बनी हुई हैं नए तर्ज की, वो सारी बनी हुई हैं। तो हम लोगों का एक दोस्त है जिसके चचा उधर उसी मकली कब्रिस्तान के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, और उसके बाद उनकी जो जॉब है वो 2 तरह की है। वो रात के टाइम उधर जो कि हिफाजत करते हैं कब्रों की, ये भी उनका काम है। वो सारा कुछ उधर देखभाल करते हैं उस हिस्से की। वो कहते हैं कि ये तो मशहूर है उस तरफ कि वहाँ पे एक चुड़ैल जो कि लोगों का रास्ता भी रोकती है, वहाँ पे वो आधी रात को बाकायदा रोती है, कभी हंसने की उसकी आवाज़ें आती हैं। लेकिन उसका जो ज़्यादातर वो जो वाक़यात हैं वो पुरानी कब्रों वाली साइड पर है। वो पुरानी कब्रों वाली साइड पर जब भी रोती है, उस कब्रिस्तान के बाहर कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका रोना बहुत ज़्यादा मनहूस साबित होता है। ये उन्होंने एक इंकिशाफ किया। वो कहते हैं कि उसके बाद जिस पोर्शन में वो उधर सिक्योरिटी गार्ड हैं और बाकी भी उधर 1-2 और भी लोग हैं जो कब्रों की भी हिफाजत करते हैं, साथ ये भी होते हैं। वो कहते हैं कोई भी ऐसा वाक़या हो तो वो जो वहाँ के गौरकन हैं वो फ़ौरन हमें, गौरकन और हिफाजत करने वाले वो फ़ौरन आ जाते हैं, तो हमें बुलाते हैं, तो हम लोग भी उनकी हेल्प के लिए चले जाते हैं। तो एक दिन उमर कहते हैं कि मेरे वो जो हैं दोस्त के चचा, वो ये बताते हैं उधर एक बहुत पुरानी अफसानवी तरीके से ये चीज़ मशहूर है। बाकायदा हम, मेरे वो जो दोस्त हैं, उनके चचा ने भी अपनी आंखों से उस चीज़ को देखा है। वो कहते हैं एक तो आधी रात के टाइम 2:30 से 3 बजे के दरमियान उधर ऐसे लगता है कि अंदरूनी हिस्से में कि बहुत ज़्यादा चहल पहल है। आप यूँ समझ लें कि जैसे एक पूरी दुनिया आबाद है और वो पूरी दुनिया रात के टाइम वो सोए हुए लोग जैसे ज़िंदा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कहीं दफ़ा वहाँ पे 4 लोगों को देखा गया है जो कि बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। 2 ख़वातीन हैं और 2 मर्द हैं। एक ख़वातीन है जिसने बच्चे को उठाया होता है और वो बच्चे को लेकर वो जो कब्रों के साथ बैठने की अक्सर जगहें बनी होती हैं, लोग जैसे कि वो बेंच वगैरह बनवा लेते हैं, जैसे हमने अपने मामू की कब्र के पास बेंच वगैरह बनवाया हुआ है, तो वैसे बेंच बने हुए हैं। वो उस बेंच पे रात के टाइम वो जो था वहाँ की हिफाजत करता था गौरकन, उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक औरत, यानी कि इस कहानी को भी 13-14 साल हो गए और अब तक उस चीज़ को उधर देखा जाता है। और उससे, क्योंकि ये जो शख्स है जो उधर जॉब करता है, इसको 13 से 14 साल उधर जॉब करते हुए हो गए हैं और उसके पहले से ये वाक़यात उधर हो रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे बाहर बहुत शदीद तूफ़ान और आंधी आई हो।
میں نے کہا کہ میں جا کر قبروں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ ہمارا کام ہے حفاظت کرنا۔ تو میں نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو میرا جو دروازہ تھا وہ بڑی مشکل سے کھلا اس دن۔ میں نے دروازہ کھولا، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ طوفان اتنا شدید ہے کہ ساری قبروں کو جو اوپر وہ لوگ بنواتے ہیں وہ اڑا کر طوفان لے جائے گا قبروں کو۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جب دروازہ کھولوں گا تو آگے کا پتہ نہیں منظر ہی کیا ہوگا۔ میں طوفان کی آواز سے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر بہت عجیب تھا۔ ایک شخص تھا جس کی قبر کے پاس ایک بینچ بنا ہوا تھا، اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ قبرستان کے اندر وہ جو حصہ بہت زیادہ آباد ہے، ادھر لوگوں نے ٹیوب لائٹس بھی لگوائی ہوئی ہیں۔ جن کے مرحومین ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انہوں نے ان کی قبروں کے اوپر بلب، ٹیوب لائٹس اور ان کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی قبر کے پاس بینچ ہے، ادھر ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، تو میں اس کو پہلے تو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ میں نے کہا شاید کوئی جادوگر، یا جیسے جادوگر آ کر چلے کرتے ہیں، یہ کسی بچے کو مارنے لگی ہے، کچھ ایسی ویسی بات ہے، کیونکہ اتنی رات کو کسی عورت، مرد تو کیا، کسی عورت کیا، کسی ایسے انسان کا وجود قبرستان میں نہیں ہو سکتا سوائے ان لوگوں کے جو جادوگر ہوتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ادھر جادوگروں کو بھی پکڑا گیا ہے، ان کے چلے کئی ہم نے ناکام کیے ہیں۔ اس کے بعد عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ یار میں جیسے ہی اس عورت کے قریب جانے لگا، میرے دیکھتے دیکھتے وہ عورت غائب ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے کوئی بہت بڑا چکر آیا ہے اور میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اور میں زمین پہ گر گیا۔ مجھے جیسے ہی ہوش آئی تو صبح 5 بجے کا ٹائم تھا، اور میں اٹھا اور میں اپنے روم میں گیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اور مجھے اتنی شدید بخار کی شدت ہو گئی کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھی۔ میں اتنا بیمار ہو گیا۔ میں نے پھر یہ جن کی جو سٹوری شیئر کر رہے ہیں عمر، یعنی کہ ان کے دوست کے چچا کو میں نے بلایا، اور میں نے ان کو کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے میڈیسن لے کر دو۔ وہ کسی طریقے سے مجھے میڈیسن لے جانے کے لیے لے گئے۔ کچھ دن گزرے تو یوں مجھے محسوس ہوا کہ باہر جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی عورتیں اور مرد آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے ٹائم دیکھا تو ٹائم وہی تھا، 2 سے 2:30 کے درمیان۔ میرا ایک روم ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی ونڈو لگی ہوئی ہے، اس ونڈو کے باہر سے میں دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ باہر لائٹس لگی ہیں تو سب کچھ نظر آتا ہے۔ میں نے تھوڑا سا اپنے جو روم کی ونڈو ہے اس کو کھولا، تو میں نے کھول کر دیکھا تو وہی قبر سامنے تھی۔ اس قبر کے قریب 2 عورتیں اور 2 مرد کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ عورت جس کے پاس بچہ تھا پہلی رات، وہ عورت بھی ادھر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ لوگ آپس میں باقاعدہ باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر کے ہنس رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے جب یہ سب کچھ دیکھا میں اس قدر ڈر گیا کہ ایک تو میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں اونچا اونچا چیخنا شروع کر دوں کہ کہیں یہ جو چیزیں ہیں ان کی نظر میرے پہ پڑ گئی تو یہ مجھے نقصان نہ دے دیں۔ ان کے لیے دروازے بند ہونا یا کھلے ہو ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ میرے اوپر خوف کی شدت طاری ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے ان کو، یہ جو سیکورٹی گارڈ ہیں، ان کو کال کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ یار ادھر بہت عجیب معاملہ پیش آ رہا ہے، کافی دنوں سے یہ جو عورت ہے اور اب اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ جتنی جلدی ہوتا ہے تم میرے روم کی طرف آؤ اور باقی سیکورٹی گارڈز کو بھی لے آؤ، کیونکہ اکیلے کہیں وہ تمہیں نقصان نہ دے دیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جب اس سائڈ پر آئے، یعنی کہ وہ جو عمر کے دوست کے چاچا تھے، وہ ادھر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آنے تک ادھر کوئی چیز نہیں تھی، یعنی کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ نقصان نہیں دے رہی تھی، لیکن اپنے ہونے کا ظاہر کر رہی تھی وہ خود کو، مطلب۔ خیر انہوں نے دروازہ کھولا، میری حالت وہ کہتے ہیں کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اس شخص کی۔ اس نے کہا کہ میرے لیے ادھر جاب کرنا، ادھر کام کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے تعویذ وغیرہ لیا، اپنے گلے میں تعویذ وغیرہ ڈالے۔ تعویذ وغیرہ ڈالنے کے بعد انہوں نے ادھر پھر جاب شروع کر دی، پھر نوکری شروع کر دی اسی قبرستان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میری باقی فیملی تھی وہ پیچھے گاؤں میں ہوتی تھی، کیونکہ میں اپنے بچوں کو ادھر لانا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے یہ حالات و واقعات دیکھے تو میں نے بچوں کو وہاں پہ لانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ پھر اس کے بعد آج تک عمر کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ آج تک ادھر یہ واقعات ہوتے ہیں۔ وہ عورت جس کے پاس ایک بچہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی اور 2 مرد اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جو کہ باقاعدہ قبر رات کے ٹائم وہ جنات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، وہ پھرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں اور ایک سے دوسری قبر پہ جاتے ہیں۔
کیونکہ جس شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کی وہ بینچ بنا ہوا ہے، ادھر وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آ کر بیٹھ کے باقاعدہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر کسی بھی اللہ والے کو لانا فضول تھا، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی تھی، اس چیز کا پتہ تھا کہ وہاں پہ جنات ہیں، لیکن اتنی زیادہ خوف طاری ہو چکا تھا کہ میں یہ چاہتا تھا، عمر کہتے ہیں کہ وہ جو شخص ہے اس کی زبانی یہ کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں جو کہ عمر نے شیئر کی ہے، کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس چیز کے بارے میں پتہ کرواؤں کہ یہ چیز ہے کیا۔ کچھ عرصے کے بعد بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد ایک اللہ والے کا پتہ لگا، تو اس اللہ والے کو ہم لے کر آئے، ہم نے ان کو سارا واقعہ بتایا، ہم نے ان سے کہا کہ ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں قبرستان میں تو نیا آیا ہوں، لیکن جو میرے سے پہلے شخص تھا اس سے میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، وہ بھی کافی عرصہ ادھر نوکری کرتا رہا اور پھر اس جگہ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ آپ ہمیں کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ جنات ہیں یا یہ اس قبرستان کی کوئی مخلوق ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مجھے ساری رات تمہارے ساتھ قبرستان میں رہنا ہوگا۔ تو وہ بہت زیادہ اللہ والے بہت زیادہ عبادت گزار شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک جھلک میں پہچان سکتا ہوں کہ کیا یہ جنات ہیں یا یہ کوئی کون سی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ پاک کی 18,000 مخلوقات اس دنیا میں ہیں جن کے بارے میں ہم صرف جنات، فرشتے اور انسان کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے آگے ہمیں کسی مخلوق کے بارے میں ابھی آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو آ کر دیکھوں گا۔ عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ جو شخص تھا، وہ بوڑھا شخص، وہ اللہ کا بہت عبادت گزار انسان تھا، وہ پھر باقاعدہ ادھر آئے، انہوں نے ایک رات نہیں 2 سے 3 راتیں ادھر گزاری، وہ جو چیزیں تھیں وہ باقاعدہ رات کو نکلتی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ نہ تو جنات ہیں اور نہ ہی کوئی اور مخلوق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ادھر دفنائے ہوئے ہیں۔ رات کے ٹائم باقاعدہ وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، جیسے زندہ زندوں سے کرتے ہیں، اسی طرح مرے ہوئے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کی پوری دنیا آباد ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس چیز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کا ذکر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا حدیث میں بھی ہے کہ مرے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے آپس میں باتیں کرتے ہیں، جیسے زندہ کے ہمسائے ہوتے ہیں، اسی طرح مرے ہوئے لوگ جو قبر اکٹھی ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ یہ جنات نہیں ہیں، یہ تم لوگوں کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کو دیکھ کر اگنور کر دو، انہوں نے رات کے ٹائم نکلنا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خوف ختم ہونا شروع ہو گیا۔ عمر کہتے ہیں پھر وہ جو شخص ہے، اب 16 سے 17 سال ان کو ہو گئے ہیں، وہ اسی مکلی قبرستان کے اسی جگہ پہ ابھی بھی ان کی وہ جاب ہے، وہ ڈیوٹی ہے ادھر۔ وہ کہتے ہیں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ بھی انہوں نے یہ بتایا کہ مکلی قبرستان کے سینٹر میں بہت پرانے دور میں 500 سال پہلے کی بات ہے، جو کہ پرکھوں کے دور سے سنتے آ رہے ہیں، وہاں پہ ایک کافی اونچی سی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ قبریں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے بارے میں یہ مشہور ہے، اس جگہ، وہ جو جگہ ہے مین اس درمیان میں، یہاں پہ جب یہ جگہ آباد تھی بادشاہوں کے دور میں، تو ادھر پھولوں کی ایک دکان ہوا کرتی تھی، تو اکثر رات کے ٹائم اس جگہ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری وہ دکان ہے، وہاں سے آ کر جیسے لوگ چیزیں خریدتے ہیں، پھولوں کی خوشبو بہت زیادہ سینٹر والے حصے سے اٹھتی ہے، اور لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ روشنیوں میں آپ کو چلتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ آدھی رات کو یوں لگتا ہے کہ ادھر بھی ایک پوری دنیا آباد ہے، لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ اکثر گوہر گنج یہ کہہ دیتے ہیں کہ قبرستان میں کچھ نہیں ہے۔ تو عمر کہتے ہیں کہ وہ جو چچا ہیں، ہم نے بھی ان سے بیٹھ کر یہ ساری باتیں سنی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا اس قبرستان میں آباد ہے، جنات بھی ہوں گے لیکن جو وہاں پہ مدفن ہے وہ بھی ایک پوری دنیا، ایک پوری اپنی اس جو آخری زندگی ہے اس کے متعلق وہ جو کچھ بھی ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ہمسائے، باتیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اللہ والے نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ جنات نہیں تھے، اور وہ جو پھر ادھر وہ جو بزرگ ہیں، اب ان کی بھی اس ٹائم ایج وہ کہتے ہیں کہ 60-70 سال کے قریب ہے، وہ کافی ینگ تھے جب وہ ادھر جاب کرنے لگے تھے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی عادت ہوگی، اکثر رات کے ٹائم باہر باتوں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن الحمدللہ وہ چیز بالکل بھی تنگ نہیں کرتی۔ وہ جس جگہ پہ اس چڑیل کا بسیرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل سٹارٹ والا ایریا ہے جہاں پہ اس چڑیل کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ بچے بہت زیادہ کھیلتے ہیں، لوگوں نے باقاعدہ آوازیں سنی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ وہ رات کے ٹائم پہرا دے رہا تھا ادھر، اس نے کیا دیکھا کہ قبر میں سے ایک بچہ باہر نکلا ہے، اس کے دیکھتے دیکھتے وہ بچہ ایک بزرگ بن گیا، اور بزرگ بنتے بنتے
وہ اسی قبر کے اندر غائب ہو گیا ہے، تو وہ شخص ادھر ہی بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد اس نے ادھر جاب نہیں کی۔ یہ ایسے بہت سے واقعات ہیں مکلی قبرستان کے بارے میں، جو بہت سے افسانے، بہت سے افسانوی باتیں اس قبرستان سے ریلیٹڈ مشہور ہیں۔ جو بیچ میں رہتے ہیں وہ بہت سے واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ یہ جو چچا ہیں، ان کے عمر کے فرینڈ کے چچا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں اس قبرستان سے ریلیٹڈ۔ وہ کہتے ہیں ایسی ایسی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک قبرستان کا حصہ ہے جہاں پہ وہ ان لوگوں کو دفنایا ہوا ہے جن کے ورثہ نہیں ہوتے، جو کہ مسافر ہوتے ہیں، جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، وہ لاوارث لوگ ہوتے ہیں، ان کی جگہیں الگ بنی ہوئی ہیں، اور ان کے نام چونکہ پتہ نہیں ہوتے تو ان کے جو کتبہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، ان کو ویسے ہی دفنایا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں شام کا ٹائم تھا، موسم کافی خراب تھا وہ کہتے ہیں، تو میں آ رہا تھا اپنے روم کی طرف آ رہا تھا۔ میں ساری قبروں کو رات کو سونے سے پہلے دیکھتا ہوں، میں سارا راؤنڈ لگا رہا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو لاوارث لوگوں کی قبریں ہیں، وہاں پہ 3 سے 4 لوگ مرد حضرات ہیں اور وہ قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کو دور سے دیکھ رہا ہوں، میں جیسے ان کے قریب آتا جا رہا ہوں، میں بالکل جیسے اب ان کے قریب آ کر ان سے پوچھنے لگا ہوں کہ آپ لوگ قبروں پر کیوں بیٹھے ہیں، تو میرے دیکھتے دیکھتے وہ لوگ غائب ہو گئے۔ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس چیز کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک مکمل زندگی رکھتے ہیں جو کہ موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں کبھی دوبارہ موت نہیں آنی۔ جنات کے بھی بہت سے واقعات ہیں، کافی لوگ جو چلے بھی کرتے ہیں قبرستان میں آ کر، ہم بہت سے لوگوں کو بھگا بھی دیتے ہیں، لیکن جن کا بارے میں نہیں پتہ لگتا، کچھ ایسے شیطان جادوگر حضرات ہیں جو کہ قبروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں پتہ لگتا رات کے ٹائم، لیکن اب ادھر پراپر روشنی کا انتظام ہو چکا ہے، لائٹس کا انتظام ہو چکا ہے، تو اب ایسی چیزیں چھپتی نہیں ہیں، پتہ لگ جاتی ہیں۔ تو ہم کافی قبروں کے آگے پیچھے گھوم کر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص تو نہیں ہے، اسی لیے بہت زیادہ پہرے دار بھی باہر بٹھائے ہوتے ہیں، ان سے پوچھ کر ان کو اندر بھیجا جاتا ہے، ان کی باقاعدہ ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں ان کے پاس کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں۔ کافی لوگوں کے پاس وہ کہتے ہیں کہ جادو سے ریلیٹڈ چیزیں جب پکڑی جاتی ہیں تو ہم ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پولیس کے حوالے بھی کیا جاتا ہے جو کہ ان کے پاس انسانی کھوپڑیاں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جادو کی نیت سے آتے ہیں۔ یہ سٹوری تھی عمر حیات کی جو انہوں نے کراچی ٹھٹھہ سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمر حیات اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے، میرے لسنرز کے ساتھ ایسے معلومات شیئر کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگا۔ تو لسنر جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ٹھٹھہ والی سائڈ پہ، وہ بخوبی ان واقعات سے ضرور علم رکھتے ہوں گے، اور آپ لوگ بھی اگر ٹھٹھہ مکلی قبرستان جو کہ کراچی کے پاس ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا ہے سینڈریلا نے۔ سینڈریلا جو کہ کراچی سندھ میں رہتی ہیں۔ سینڈریلا کہتی ہیں کہ وہ جو آنٹی کی کل میں نے سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، انہوں نے کل مجھے اپنی بہن کی بھی سٹوری بتائی تھی۔ ان کی جو سسٹر ہیں ان سے بڑی، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، وہ بالکل ینگ ہوتی تھیں، اور یہ جو سٹوری ہے یہ تب کی ہے جب وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے ہاں ادھر رشتہ داروں میں کسی کی شادی تھی، تو پہلے وقتوں میں یہ رواج تھا کہ جب گاؤں میں کسی لڑکے کی شادی ہوتی تھی تو اس لڑکے کے گھر باقاعدہ جو کہ خاندان کی اور محلے کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جا کر کام وغیرہ کرواتی ہیں، کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میری جو بہن ہے بڑی، وہ بالکل ینگ تھیں، تو وہ بھی جوان تھیں، بالکل شادی کی ایج تھی ان کی، وہ ادھر گئیں اور انہوں نے جا کر کام وغیرہ کروانا شروع کیا۔ کام کرواتے کرواتے ان کو بہت زیادہ وہ لیٹ ہو گئی، یعنی کہ رات کے 2 بج گئے، تو وہ لوگ سارے میری بہن کو چھوڑنے کے لیے گھر آ رہے تھے۔ تو میری سسٹر کو بہت زیادہ شوق تھا عطر لگانے کا، انہوں نے اس ٹائم بھی عطر لگایا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی ادھر سے گزری ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اچانک سے میرا سر بھاری ہو گیا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں نیچے گر جاؤں گی، تو اچانک سے میرے سامنے ایک بہت بدصورت شکل کا شخص نظر آیا، جس کو دیکھ کر میں چیخنے لگی اور چیخ کر میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میری بہن کو نہیں پتا اس کے بعد وہ لوگ کیسے اس کو گھر تک لے کر آئے ہیں، لیکن جب اس کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ ایک نہایت بدصورت شکل کا شخص میرے سامنے آیا ہے جس کو دیکھ کر میں ڈر گئی ہوں، اور وہ شخص مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ اس کے بعد واقعات کے بہت عجیب و غریب سلسلے شروع ہو گئے۔ وہ جو بدصورت شکل کا شخص تھا وہ میری بہن کے سامنے آ جاتا تھا اور میری بہن بے ہوش ہو جاتی تھی، اس کو بہت زیادہ دورے پڑنے لگے۔ دورے پڑنے کی کیفیت اس حد تک ہوگی کہ وہ 2-2 3-3 دن بے ہوش رہتی تھی، اور جب اس کو ہوش آتی تھی تو وہ رو رو کر کہتی تھی کہ وہ بدصورت شکل کا شخص میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور میرے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے، لیکن وہ نہایت بدصورت انسان ہے،
وہ ضرور کوئی جن ہے جس کو دیکھ کر میں فوراً بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ جو جن تھا وہ آ کر باقاعدہ میری بہن کو یہ کہتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرنے لگ گیا ہوں۔ تم جب اس سنسان راستے سے گزر رہی تھی تو تم نے جو خوشبو لگائی تھی مجھے وہ خوشبو بہت زیادہ اچھی لگی ہے، اس کے بعد میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں۔ لیکن میری بہن اتنا روتی تھی اور رو رو کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ہم نے بہت سے عاملین کا پتہ کیا لیکن کوئی بھی اللہ والا اس جن کو میری بہن سے بھگانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو پھر اس کے بعد کسی نے ہمیں بہت بڑے عالم کے بارے میں بتایا۔ ہم اس عالم کو لے کر آتے، وہ عالم آتا روز اور میری بہن کو مغرب کے ٹائم سے پہلے دم کر کے چلا جاتا، اور اس کے بعد میری بہن کی تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ کافی روز یہ دم کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد جب میرے والدین نے ان سے پوچھا کہ آخر بیٹی کو مسئلہ کیا ہے، وہ جن اس کی جان چھوڑے گا تو یا نہیں چھوڑے گا، جس پہ انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے وہ اس کی یوں جان چھوڑے، لیکن ایک حربہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی شادی کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس کی شادی ہوگی تو اس کے نکاح سے پہلے میں ایسا تویز تیار کروں گا جس سے وہ جن اس کی جان ہمیشہ کے لیے تو نہیں، جب تک گلے میں تویز رہے گا وہ اس کی جان چھوڑ دے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو جس سے بھی اس کی شادی کرنی ہوگی اس کو سب کچھ سچ بتانا ہوگا۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت سے رشتے دیکھے، بہت سے لوگوں کو یہ سچ بتانے کی بھی کوشش کی، لیکن جب لوگوں کو یہ سچ پتہ لگتا تھا تو لوگ بھاگ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ بالآخر ایک بہت اچھا انسان ملا جس نے میری بہن کو، یعنی کہ ان آنٹی کی بہن کو، سنڈریلا جو سٹوری سنا رہی ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور کہا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر ان اللہ والوں نے میری بہن کو دم کیا اور کچھ تویز تیار کر کے اس لڑکے کو بھی دیے اور میری بہن کو بھی پہنا دیے۔ 4 سال ان کی شادی کو گزر گئے اور سارے گھر میں وہ تویز لگا دیے۔ 4 سال تک کچھ ایسا ویسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ بالآخر جو میری بہن کا خامن تھا اس کو عجیب و غریب خواب آتے تھے کہ کوئی شخص ہے بدصورت سے حلیے کا، جلے ہوئے منہ والا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ خواب ان کو بہت متواتر آنے لگ گئے، وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگے۔ کچھ ایسا ہوا کہ ان کے اس کے بعد، اس خواب کے دوران ہی اس کے بعد ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 2 بیٹوں کے گلے میں بھی انہوں نے تعویذ ڈال دیے۔ پتہ نہیں قسمت کو کیا منظور تھا، کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کے گلوں سے وہ تعویذ غائب ہو گئے۔ وہ جنات وہ بھی طاقت رکھتا ہوگا۔ جب ان کے گلے سے وہ تعویذ غائب ہو گئے تو واقعات کے سلسلے شروع ہو گئے۔ وہ جو لڑکی تھی، اس لڑکی کے ہسبینڈ کی اچانک ڈیتھ ہو گئی کار ایکسیڈنٹ میں، اور پھر اس کو جب پتہ لگا تو وہ پاگل ہو گئی۔ جب اس کے خاوند کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تو اس سے کچھ دن کے بعد اس کے دونوں بیٹے پانی میں گرے، نہر میں گئے اور پانی میں جیسے ان کو کسی نے دھکا دیا اور دونوں بیٹے بھی ان دونوں بیٹوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جو میری بہن تھی وہ پاگل ہو چکی تھی، ان کو دنیا کی ہوش نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس روز وہ جن آتا تھا، وہ چیخ چیخ کر کہتی تھی پاگل پن میں بھی، وہ بدصورت شکل والا مرد میرے پاس دوبارہ آ گیا۔ وہ روز آتا تھا۔ اس نے باقاعدہ ان کی بہن سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد اس جن میں سے ان کے ہاں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو پہلے کہہ دیا تھا اگر یہ تعویذ اس کے گلے سے اتر گئے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا، لہٰذا اب وہ چیز اس کے اوپر حاوی ہو چکی ہے۔ زندگی تو اس کی ویسے ہی تباہ ہو چکی ہے، اس کا خامد بھی مر گیا، اس کے بچوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو اب میں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کسی اور سے رجوع کریں۔ بہت سے لوگوں سے رجوع کیا گیا لیکن ہر کوئی ناکام تھا۔ وہ جن اس قدر حاوی ہو چکا تھا، اس نے ان کی بہن سے شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد اس جن میں سے اس کے بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ وہ باقاعدہ رات کے ٹائم آتا تھا اور جب وہ اندر آتا تھا تو کمرہ بند کر لیتا تھا، پھر اس کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ حالانکہ جو ان کی بہن تھی وہ پاگل ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ ان سے محبت کرتا تھا۔ پھر جب بچوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بچے بڑے عجیب سے حلیے کے پیدا ہوئے، کسی کا سر بہت بڑا ہوتا تھا تو کسی کی آنکھیں بہت عجیب ہوتی تھیں، اور کچھ عرصے کے بعد ان بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ بالآخر اتنی تکلیفیں اور عذاب لینے کے بعد ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اس طوفانی دنیا سے کوچ کر گئیں۔ وہ بہت تکلیف میں تھیں۔ سب نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس جن سے ان کی جان چھوٹ گئی، اسی طریقے سے صحیح، لیکن ان کی جان چھوٹ گئی اس جن سے کیونکہ وہ ساری رات اور سارا دن چیخیں مارتی تھیں، وہ بہت تکلیف میں ہوتی تھیں۔ جب وہ جن دروازہ بند کر لیتا تھا تو وہ اس کے بعد جب دروازہ کھلتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ ان کے جسم کے اوپر بہت زیادہ مار کے نشان ہیں، جسے ان کو بہت برے طریقے سے پیٹا گیا ہو۔ اس حالت میں بھی ان کے گھر بچوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، سنڈریلا کہتی ہیں۔
ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی تکلیف ختم ہو گئی اور ان کا پورا گھر یعنی وہ آنٹی، ان کے بچے اور ان کا خاوند، ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس خوفناک جن نے ان کی جان لے لی۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ یہ آنٹی کی زندگی کا ایک سچا اور بہت تکلیف دہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ سنڈریلا آج کی سٹوریز شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں، آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ کل ذی الحج کا دن ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی ہم سب لوگ معافی مانگیں اور سب کے لیے اچھا کریں، اللہ پاک ہم سب کو کامیابیاں دیں، اور والدین کی دعائیں آپ کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور وزٹ کیا ہے تو آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے 60 سبسکرائبرز کی ضرورت ہے، تو جو ابھی تک چینل کو سن رہے ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ٹارگٹ کو پورا کریں، اور اپنی اچھی اچھی کہانیاں بھی میرے ساتھ شیئر کیا کریں جو کہ میں اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کروں، جو ان کے لیے ایک نصیحت لے کر آئیں۔ یہ آج کی کچھ اچھی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔